बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद। जी, कल हमने तवाबे में से ताकीद के बारे में पढ़ा था। तो हिबा तारिक, आप भी बताइए तवाबे का क्या मतलब है और कौन कौन से हैं तवाबे। जी सर। तवाबे ताबे की जमा है जिसका मायने है पैरवी करने वाला। जी। वो कलमा जो अराब में अपने से पहले कलमे का पैरू हो, यानी अगर पहला कलमा मरफू हो तो वो भी मरफू आएगा, अगर पहला कलमा मंसूब हो तो वो भी मंसूब होगा, अगर वो मजरूर हो तो वो भी मजरूर होगा। पहले कलमे को मतबू और दूसरे को ताबे कहते हैं, जैसे कि काला गाजुल मुकमिनून। हाँ, राजुलुम मुमिनुन, मुमिनून नहीं कहेंगे, मुमिनुन वाहिद का सीगा। मुकमिनून। जी। तो ताबे की कितनी अकसाम है और कौन कौन सी हैं। ताबे की पांच इकसाम है: सिफ्त, तकीद, बदल, अतफे बहरूफ, अतफे बयान। हाँ, अतफे बहर अतफे बिया। चले ठीक है, माशाअल्लाह। जी, आगे इरम वली आप बताइए, इनमें से जो पहली है सिफ्त, इसकी तारीफ सुनाए। सिफ्त किसको कहते हैं। सर सिफ्त वो ताबे हैं जो मतबू की जात के बारे में बताता है या उसके वस्फ के बारे में बताता है, यानी अच्छी और बुरी सिफत के बारे में बताता है। इसको ठीक है, नात भी कहा जैसे। जाता है। जैसे जा अर राजुलु आलिमुन। जी। आलिम, जा अर राजुलु आलिमु। आलिमू नहीं होगा, अल आलिमू, क्योंकि मौसूफ अगर मारिफा है तो सिफ्त भी मारिफा ही होगी। जा और रजुलुल आलिमू। जी। तो कितनी अकसाम है सिफ्त की। सिफ्त की दो इकसाम है, एक सिफत हकीकी है और एक सिफत सबबी है। जी। सिफ्त हकीकी जो है वो कितनी चीजों में अपने मतबू के साथ मुत्तफिक होती है, ताबे होती एक उसमें आराब होता है, तस्वीर और तानीस होती है, तारीफ और तनकीर होती है, और तस्निया और जमा, उसके साथ है। वो अपने मतबू का ताबे होता है। हाँ। और सिफ्त और जो सिफ्त सबबी। जी जो सिफत सबबी है उसमें आराब और तारीफ और तनकीर होती है, और हाँ, आराब तारीफ और तनकीर के साथ वो ताबे होता है। हाँ ठीक है। चले माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। जी, आगे हम्माद रफी साहब आप बताइए ताकीद किसको कहते हैं। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। अभी आइए। हाँ, सर ताकीद ऐसा ताबे है जो अपने मतबू के मानी को या तो पुख्ता कर रहा होता है या उसमें ताकीद पैदा कर रहा होता है, या ठीक है। पुख्ता कर रहा होता है। इसकी दो इकसाम है, एक है लफ्ज़ी ताकीद और एक है मानवी ताकीद। ठीक है। लफ्ज़ी ताकीद में जुमले को ही दोहरा दिया जाता है या लफ्ज़ को दोहरा दिया जाता है। जैसे ठीक जा है। हामिदुन हामिदुन, जा जा हामिदुन, या इना हामिदन, इना हामिदन मुजतहिदुन। और जो जी। मानवी ताकीद होती है उसमें खास लफ्ज़ बढ़ाने से जो है ना उसके अंदर ताकीद पैदा की जाती है। उसके लिए ज़्यादातर लफ्ज़ जो इस्तेमाल होते हैं जैसे नफ्सुन, आइनुन, किला, किल्ता और कुल्लुन जमीउन, ये अल्फाज होते हैं। ठीक ऐसे है। जैसे जा जा वज़ीरु नफ्सुहु, यानी कि खुद वज़ीर वहाँ पर आया, इसमें उसके खुद आने के ऊपर ताकीद पैदा होगी इससे, नफ्सुहु से। और ये ज़्यादातर जो अल्फाज हैं ये ज़मीर के साथ जो है ना वो मुज़ाफ होकर इस्तेमाल होते हैं। ठीक है। चलिए आप बताइए कि तवाबे हैं कितने। सर तवाबे जो हैं वो टोटल पांच हैं। सिफ्त है, ताकीद है, हर्फ अतफ है, हर्फ बयान है और बदल है। चलें ठीक है, माशाल्लाह, बारकल्लाहु फी। जी, मुना नईम, जी आप सर। बताएं ताबे किसको कहते हैं और इसकी कितनी अकसाम है। सर ताबे जो है वो उस लफ्ज को कहते हैं जो वैसे इसका मतलब पैरवी करने वाला है, और हम उस लफ्ज को कहते हैं जो एक लफ्ज के बाद दूसरा लफ्ज इस्तेमाल होता है और वो अपने जो एराब जो है उनके अंदर दूसरे की पैरवी करता है। अगर पहला जो है वो मरफू होगा तो दूसरा भी मरफू होगा, और वो मंसूब होगा तो वो भी मंसूब होगा। इसी मतलब मंसूब या मजरूर मजजूम मतलब जो भी होगा पहले की कंडीशन वही दूसरे की होगी। तो पहले इसम तो को क्या इसमें कहते हैं। जैसे पहले को सर वो कहते हैं मतबू और दूसरे को ताबे। ठीक है।
کتنی اقسام ہیں اس کی، کون کون سی ہیں؟ اس 5 ہیں، صفت ہے، تاکید ہے، بدل ہے، اور عطف بحروف ہے، اور عطف بیان ہے۔ ٹھیک ہے، تاکید کا آپ بتا دیں، تاکید کیا چیز ہے؟ سر تاکید ہم نے مطلب اپنے ورڈس میں بتا دیتی، وہ ورڈ ہے جو کسی مطلب ورڈ کے بعد آتا ہے اور اس کے اندر مطلب مزید جو ہے وہ اس کو تاکید دیتا ہے، جیسے جال قوموں کلوہم، تو اس میں کلوہم جو ہے یہ تاکید کے لیے آیا ہے۔ کہ جال قوموں سے پوری بات جو ہے وہ مطلب اس میں اتنا فوکس نہیں ہوتا جتنا کہ کلوہم کہنے سے جو ہے وہ سب کے اوپر جو ہے وہ فوکس ہو جاتا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ چلیں جی، ماشاء اللہ۔ آپ بتائیے تاکید کی کتنی اقسام ہیں؟ تاکید کی سر 2 اقسام ہے، لفظی ہے اور معنوی ہے۔ اور لفظی میں وہ لفظ ہوتے ہیں جو کہ اس لفظ کو مطلب لفظاً کہتے ہیں، جیسے ہم لفظاً مطلب اس ورڈ کو شو کرتے ہیں، جیسے ہم نے اس میں مثالیں پڑھی تھی، رات الحیتا، حیتا، تو اس میں حیتا اور حیتا جو ہے ورڈ آیا ہے اس وجہ سے کہ وہ مطلب اس کو تاکید پیدا کرنے کے لیے آیا ہے۔ یہ جملے میں بھی استعمال ہوتا ہے اور الفاظ میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، ماشاء اللہ۔ کل میں نے کہا تھا کہ ہم نماز سے پہلے جو ہے نا پریزنٹیشن بھی ایک دو لوگوں کی لے لیں گے، جی لیکن ٹائم جی تھوڑا جی ہے، کم سر، از کم ایک بندہ جو ہے وہ پیش کر سکتا ہے۔ تو جی ہماد جی صاحب، سر۔ آپ نے یاد کروایا ہے تو آپ کریں گے پیش ابھی؟ جی سر، السلام علیکم، میں دے دیتا ہوں سر ہاں انشاءاللہ۔ چلیں، آپ کر لیں، آپ پہلے شیئر کریں۔ جی سر، السلام بسم علیکم، اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جو میری تدریس ہے اس کا ٹاپک تھا فعل۔ سب سے پہلے فعل کی تعریف ہے۔ فعل وہ کلمہ ہے جو خود کسی کام پر کے ہونے پر دلالت کرے اور اس میں کوئی زمانہ بھی پایا جائے، جیسے نصارہ۔ فعل کی اقسام جو ہے با اعتبار زمانہ 3 اقسام ہیں: فعل ماضی، مضارع اور امر۔ فعل ماضی وہ فعل ہوتا ہے جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جاتا ہے، جیسے ناصرہ، اس نے مدد کی۔ فعل مضارع جو ہے وہ وہ فعل ہوتا ہے جس میں موجودہ زمانہ پایا جاتا ہے یا آنے والا زمانہ پایا جاتا ہے، جیسا ینصرو، وہ مدد کرتا ہے یا کرے گا۔ فعل مضارع کی جو ہے مزید درجے اقسام ہے۔ ایک تو نفی موقت باللن ہے، جیسے جب فعل مضارع کے شروع میں لن آئے تو اس میں اسے نفی موقت باللن کہتے ہیں، جیسے لن ینصرا۔ اور فعل نفی جہد باللم ہے، جب فعل مضارع کے شروع میں لم آ جاتا ہے تو اسے نفی جہد باللم کہتے ہیں، جیسے لم ینصر۔ ایسے ہی فعل نہیں ہے، فعل نہیں وہ فعل ہے جس میں کسی کام سے روکا جاتا ہے، جیسے لا ینصر۔ اور اس کے علاوہ فعل امر ہوتا ہے، زمانے کے لحاظ سے فعل امر ہوتا ہے، یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں آئندہ زمانے میں کسی کام کا حکم دیا جاتا ہے، جیسے انصر، تو مدد کر۔ اب فعل کی جو اقسام باعتبار نسبت ہوتی ہے، اور اس کی 2 قسمیں ہیں، ایک معروف ہے اور ایک مجہول ہے۔ فعل معروف ہوتا ہے جس کا کرنے والا معلوم ہوتا ہے، جیسے کارا زید قرآن، زید نے قرآن پڑھا، اس میں پڑھنے والا معلوم ہے، زید جو ہے۔ اور فعل مجہول ہوتا ہے نسبت کے اعتبار سے، اور یہ ایسا فعل ہوتا ہے جس میں کام کرنے والا معلوم نہیں ہوتا ہے، جیسا کوریا قرآن، قرآن پڑھا گیا، اس میں پڑھنے والے کا کہیں بھی ذکر نہیں کیا گیا۔ اقسام فعل جو ہے باعتبار مفعول، اس کی بھی 2 اقسام ہوتی ہیں، ایک تو فعل لازم ہوتا ہے اور ایک فعل متعدی ہوتا ہے۔ فعل لازم جو ہے وہ ایسا فعل ہے جو صرف فاعل پر پورا ہو جائے اور مفعول بھی کی ضرورت نہ پڑے، جیسے جا زید، زید آیا۔ اور فعل متعدی ایسا ہوتا ہے جو فعل سے پورا نہیں ہوتا بلکہ اس کو مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے، جیسے ضربہ زید عمر، عمرہ، زید نے عمران، عمر کو ضرب زید عمرہ بھی ٹھیک ہے، عمران بھی ٹھیک ہے۔ امرن، جیسے زید نے عمر کو مارا، اس کے لیے جو مفعول ہے اس کی ضرورت لازمی تھی تاکہ پتہ چلے کہ اس نے کس کو مارا۔ اب اسی طریقے سے فعل کی اقسام ثبوت اور عدم ثبوت کے لحاظ سے بھی ہوتی ہے، اس کی بھی 2 اقسام ہیں، ایک منفی اور ایک مثبت۔ فعل مثبت ایسا فعل ہوتا ہے جس مثبت، میں کام مثبت کہتے ہیں۔ مثبت۔ فعل مثبت وہ فعل ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا بتایا، جیسے نصرہ، اس نے مدد کی، اس میں۔ اور فعل منفی وہ ہوتا ہے جس میں کسی کام کے نہ کرنے یا نہ ہونے کا بتایا جائے، جیسے ما نصرہ، اس نے مدد نہیں کی۔
جزاک اللہ سر، یہ فیل کے لحاظ سے تمام چلیں جی، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم توابع کا بیان پڑھ رہے ہیں، اور توابع کی 5 اقسام میں سے 2 اقسام صفت اور تاکید کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ تابع کی تیسری قسم بدل، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو بدل جو ہے، اس سے مراد وہ تابع ہوتا ہے جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہوتا ہے۔ یعنی مطبوع جو ہے وہ بیان تو کر دیا جاتا ہے، لیکن مقصود جو ہے وہ تابع ہی ہوتا ہے اس حکم کے اندر۔ اب بدل کا جو مطبوع ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں۔ بدل کا جو مطبوع ہے اس کو مبدل منہ کہتے ہیں، اور حکم کے اندر وہ مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف تمہید کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ پیچھے ہم نے پڑھا تھا کہ صفت کا مطبوع جو ہے وہ موصوف ہوتا ہے، اور تاکید کا مطبوع جو ہے وہ مؤکد ہوتا ہے، اور بدل کا مطبوع جو ہے وہ یہاں پہ مبدل منہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ تو بدل سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہو۔ یعنی جو بھی جملہ بیان کیا گیا ہے، اس جملے کے اندر مطبوع تو تمہیدی طور پر بیان کیا جاتا ہے، لیکن اصل چیز وہ تابع ہوتا ہے یا وہ بدل ہوتا ہے جو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جیسے ایک جملہ ہے، قال الخلیفۃ عمر، خلیفہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا۔ تو اب اس میں جو الخلیفۃ ہے یہ مبدل منہ ہے، اور عمر اس سے بدل ہے۔ تو خلیفہ جو ہے یہ بطور تمہید کے بیان کیا گیا ہے، الخلیفۃ یہ بطور تمہید کے بیان کیا گیا ہے، جبکہ عمر جو ہے یعنی عمر رضی اللہ تعالی عنہ اصل مقصود تھے کہ انہوں نے یہ بات کہی۔ تو بدل کی ترکیب میں مبدل منہ بطور تمہید بیان ہوتا ہے، جبکہ بدل جو ہے وہ اصل مقصود ہوتا ہے، اور حکم کی نسبت جو ہے وہ بدل کی طرف ہی کی جاتی ہے۔ جی دیکھیں، بدل وہ تابع ہے جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہو۔ جیسے قال الخلیفۃ میں کہنے کی جو نسبت ہے وہ خلیفہ کی طرف ہو رہی ہے، لیکن یہاں پر مقصود خلیفہ یعنی مطبوع جو ہے وہ نہیں، بلکہ تابع عمر یہ بذات خود مقصود ہے۔ اس کا مطبوع یعنی مبدل منہ مقصود نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف تمہید کے طور پر ذکر کیا جاتا ہے۔ اب آگے بدل کی 4 اقسام ہیں۔ بدل جو ہے اس کی 4 اقسام ہیں۔ نمبر 1 بدل کل، نمبر 2 بدل بعض، نمبر 3 بدل اشتمال، اور نمبر 4 بدل مباین۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے بدل کل۔ بدل کل وہ بدل ہے جس میں بدل اور مبدل منہ سے ایک ہی چیز مراد ہو، یعنی جو چیز مبدل منہ ہے بالکل وہی چیز بدل ہے۔ جیسے قال الخلیفۃ عمر، خلیفہ عمر نے کہا۔ تو اب اس میں الخلیفہ جو ہے اس سے مراد عمر ہے، اور عمر سے مراد خلیفہ ہے، یعنی دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ اگر خلیفہ کہیں تو خلیفہ سے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نفی نہیں ہوتی، بلکہ وہ مراد ہو سکتے ہیں، اور اگر عمر کہیں تو اس میں خلیفہ کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ تو خلیفہ اور عمر دونوں ایک ہی چیز ہیں، خلیفہ اور عمر دونوں ایک ہی چیز ہے۔ تو اگر ایسی ترکیب ہو یا ایسا جملہ ہو جس میں مبدل منہ اور بدل دونوں ایک ہی چیز ہوں، تو اس کو بدل کل کہتے ہیں۔ یعنی بدل جو ہے وہ اپنے مبدل منہ کا کل ہے، بدل جو ہے وہ اپنے مبدل منہ کا کل ہے۔ دوسری قسم ہے بدل بعض، وہ بدل جو مبدل منہ کا جز ہو۔ اوپر تو تھا کہ وہ کل ہوتا ہے، لیکن دوسری مثال میں یا دوسری قسم میں یہ ہے کہ وہ اس کا بعض ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے قطعت الشجرۃ، کاٹ دیا گیا درخت، فروعہا اس کی شاخیں۔ تو یہاں اصل معنی جو ہم کرتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ درخت کی شاخیں کاٹ دی گئیں، درخت کی شاخیں کاٹ دی گئیں۔ اب یہاں پہ الشجرہ یہ مبدل منہ ہے، اور فروعہا یہ بدل ہے۔ اب شاخیں جو ہیں وہ درخت کا کل نہیں ہوتی،
کیونکہ درخت میں اس کا تنا بھی ہوتا ہے، اس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں، اس کے پھل اور پھول بھی ہوتے ہیں، اور اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ تو شاخیں جو ہیں وہ اپنے مبدل منہ کا ایک جز اور حصہ تو ہے، لیکن وہ مبدل منہ کا کل نہیں ہے، بخلاف اوپر والی مثال کے۔ اس میں عمر جو ہے وہ خلیفہ کا کل تھا، خلیفہ بھی عمر تھا اور عمر بھی خلیفہ تھا، دونوں ایک ہی چیز تھی۔ لیکن یہاں پر جو مبدل منہ ہے اس کے کئی ایک اجزاء ہیں، اور ان اجزاء میں سے ایک جز جو ہے وہ اس کی شاخیں ہیں۔ قطعت الشجرۃ فروعها، درخت کی شاخیں کاٹ دی گئیں۔ تیسری قسم ہے بدل اشتمال۔ اس سے مراد وہ بدل ہے جو مبدل منہ کا کل یا جز تو نہ ہو، یعنی نہ تو وہ مبدل منہ کا کل ہے اور نہ ہی اس کا جز ہے، لیکن کیا ہے، اس کا مبدل منہ سے تعلق ہے۔ تو اشتمال کا معنی ہوتا ہے کسی سے متعلق ہونا، کسی کے ساتھ تعلق ہونا۔ تو جیسے مثال رأیت زیدن ثوبہ، میں نے زید کے کپڑے دیکھے، میں نے زید کا کپڑا دیکھا۔ اب اس میں جو زید ہے یہ مبدل منہ ہے اور ثوبہ اس کا بدل ہے۔ تو کپڑا جو ہے ثوبہ یہ زید کا نہ تو کل ہے نہ زید کا جز ہے، اس کا زید کے ساتھ تعلق ضرور ہے، یعنی وہ کپڑا جو ہے وہ زید کا ہے۔ تو زید کے ساتھ تعلق ہونے کی بنیاد پر بدل جو ہے بدل اشتمال بن جائے گا۔ اگر کل ہو مبدل منہ کا تو بدل کل ہوتا ہے، اور اگر اس کا حصہ ہو جز ہو تو بدل بعض ہوتا ہے، اور اگر اس کے ساتھ صرف تعلق ہو یعنی نہ کل ہو نہ بعض ہو تو پھر وہ بدل اشتمال کہلاتا ہے۔ چوتھا ہے بدل مباین۔ بدل مباین سے مراد وہ بدل جو مبدل منہ کا مخالف ہو، یعنی مبدل منہ جو ہے اس کے خلاف ہو۔ مثلا ایک جملہ کسی نے بولا کہ جاء الحمار، کہ گدھا آیا، فوری طور پر کہہ دے نہیں بقرہ تو گائے آئی، یعنی وہ بالکل اس کے الٹ جو ہے وہ چیز بیان کی جاتی ہے، یعنی نہ اس کے مطابق ہو نہ اس کا بعض ہو نہ مبدل منہ کا اس سے کوئی تعلق ہو۔ آگے پھر اس کی 3 قسمیں ہیں بدل مباین کی، مگر یہاں اس کی صرف ایک قسم بدل غلط جو ہے وہ بیان کی جائے گی کہ بسا اوقات انسان سبقت لسانی سے بھول کر ایک نام لے لیتا ہے، لیکن اس کا مقصد وہ نہیں ہوتا، دوسرا ہوتا ہے، تو فوراً ہی وہ دوسرا نام بھی لے لیتا ہے۔ تو اب اس نے جو پہلا نام لیا ہوتا ہے وہ مبدل منہ ہوتا ہے، اور جو اعراب اس پہلے نام کا اور پہلے اسم کا ہوگا بالکل وہی جو اعراب ہے وہ دوسرے اسم کا ہوگا، یعنی دونوں کا اعراب ایک ہوگا۔ تو بدل غلط وہ بدل جس میں مبدل منہ سبقت لسانی اور غلطی سے ذکر ہو جاتا ہے، پھر بدل کو اس غلطی کی تصحیح کے لیے ذکر کیا جاتا ہے، جیسے قادم الامیر الوزیر، آیا امیر وزیر، یعنی پہلے اس نے کہہ دیا غلطی سے کہ امیر آیا، لیکن وہ کہنا یہ چاہتا تھا کہ وزیر آیا، تو فوراً جو ہے وہ اپنی بات کی اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہے بندہ کہ قادم الامیر الوزیر۔ ہم بھی کئی دفعہ بات کرتے ہیں، کہتے ہیں جی عمر آیا، نہیں وہ فلاں آیا، کسی اور کا نام لے لیتے، خالد آیا، عمر خالد آیا، اس طرح کر کے جملہ جو ہے ہمارے ہاں بھی اردو کے اندر بھی ہم استعمال کر لیتے ہیں۔ تو غلطی سے سبقت لسانی سے جو نام پہلے کہہ دیا گیا وہ مبدل منہ تھا، اور جو بعد میں اصلاح کرتے ہوئے درست قرار بیان کیا گیا وہ بدل بن گیا۔ قادم الامیر الوزیر، اب چونکہ مبدل منہ اور بدل دونوں مطبوع اور تابع ہوتے ہیں لہذا ان دونوں کا اعراب بھی ایک ہی ہوگا۔ اب ان تمام مثالوں کے اندر، ان تمام مثالوں میں یہ بات مشترک ہے کہ ہر جملے میں اصل مقصود پہلا اسم نہیں بلکہ دوسرا ہے جسے بدل کہا جاتا ہے۔ دیکھیں پہلی مثال میں اگر صرف قال الخلیفہ تو کہا جائے تو متکلم کا مقصد سمجھ میں نہیں آئے گا، البتہ اگر قال عمر کہا جائے تو سمجھ میں آ سکتا ہے۔ لہذا یہاں اصل مقصود عمر ہے نہ کہ الخلیفہ۔ الخلیفہ کہنے سے یہ فائدہ ہوا کہ اصل مقصد سمجھنے سے پہلے ہی مخاطب اس کے سمجھنے کے لیے آمادہ ہو گیا۔
البتہ بدل غلط میں مطبوع کو بطور تمہید کے طور پر عمدن ذکر نہیں کیا جاتا، بلکہ وہ غلطی یا بھول سے زبان پر آ جاتا ہے، تصحیح کے لیے اس کا بدل بولا جاتا ہے۔ یعنی جو پہلے تین بدل کی اقسام ہیں، بدل کل، بدل بعض اور بدل اشتمال، ان میں مبدل منہ کو باقاعدہ عمدن بولا جاتا ہے، لیکن مقصود جو ہے وہ بدل ہوتا ہے۔ جبکہ چوتھی قسم جو ہے بدل غلط، اس میں مبدل منہ کو جان بوجھ کر نہیں بلکہ غلطی سے اور سبقت لسانی سے زبان سے وہ نکل جاتا ہے، اور بعد میں اس کی اصلاح کرنے کے لیے بدل کو لایا جاتا ہے، تاکہ واضح ہو جائے کہ ہمارا مقصود جو ہے وہ پہلا نہیں بلکہ دوسرا اسم ہے۔ تو اسی طرح مذکورہ مثالوں میں الخلیفۃ، الشجرۃ اور زیدن اور الامیر مبدل منہ ہیں، اور عمر، فروعها، صوبہ اور الوزیر بدل ہے۔ جو اعراب مبدل منہ کا ہے وہی اعراب بدل کا ہے۔ تو تابع کے بیان کے اندر یہ بات ہم نے پڑھی کہ جو اعراب مطبوع کا ہوتا ہے وہی اعراب تابع کا ہوتا ہے۔ تو مطبوع جو ہے وہ کبھی موصوف ہوتا ہے، کبھی موقد ہوتا ہے، اور کبھی وہ مبدل منہ ہوتا ہے، جبکہ تابع جو ہے وہ کبھی صفت ہوتی ہے، کبھی تاکید ہوتی ہے، اور کبھی جو ہے وہ بدل ہوتا ہے، اور اسی طرح اور چیزیں باقی جو ہیں وہ آگے انشاءاللہ آ رہی ہیں۔ اب اسی لیسن سے متعلق ہی مشق ہے اور تدریب ہے، اس میں چند ایک سوالات ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ بدل کی تعریف ما مثال ذکر کریں۔ تو بدل سے مراد وہ تابع ہے جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہوتا ہے، اس کا مطبوع جو ہے وہ مقصود نہیں ہوتا، وہ صرف بطور تمہید کے بیان کیا جاتا ہے۔ تو اس کی مثال جو ہے قال الخلیفۃ عمر، قال الخلیفۃ عمر۔ بدل کی کتنی قسمیں ہیں؟ مثالوں سمیت ذکر کریں۔ بدل کی 4 اقسام ہیں۔ بدل کل، کہ جب بدل جو ہے وہ مبدل منہ کا کل ہو۔ بدل بعض، جب بدل جو ہے وہ مبدل منہ کا حصہ ہو، جز ہو۔ بدل اشتمال، جب بدل جو ہے وہ مبدل منہ سے تعلق رکھتا ہو، نہ اس کا کل ہو نہ اس کا جز ہو۔ اور بدل غلط، جب غلطی سے ایک نام پہلے زبان پر آ گیا تو اس کی اصلاح اور درستگی کرتے ہوئے دوسرا نام جو ہے وہ بیان کر دیا گیا۔ اس کے بعد تیسرا سوال یہاں پر یہ ہے کہ درج ذیل جملوں میں نمونے کے مطابق مبدل منہ اور بدل کو پہچانے، نیز بدل کی قسم بھی بتائیں کہ یہ کون سا بدل ہے۔ جی، سب سے پہلی مثال جو ہے وہ ہے رأیت التاجر خالدا، میں نے خالد تاجر کو دیکھا۔ اب التاجرہ جو ہے یہ یہاں پر مبدل منہ ہے اور خالدن اس سے بدل ہے۔ تو تاجر جو ہے خالد ہی ہے، جو تاجر دیکھا ہے وہ خالد ہی ہے۔ تو جب تاجر کا نام لیا تو ذہن جو ہے تاجر کی طرف گیا، اور اس کے بعد خالد کا نام لے لیا، تو خالد جو ہے یہ مبدل منہ تاجر کا کل ہے، یعنی خالد تاجر کا کوئی جز نہیں یا تاجر سے الگ کوئی چیز نہیں، بلکہ تاجر خالد ہی ہے۔ تو یہی اصل مقصود ہے کہ میں نے خالد کو دیکھا۔ اصل مقصد کیا ہے کہ میں نے خالد کو دیکھا۔ تو اسی طرح اگلی 5 مثالیں جو ہیں وہ اسی طرح ہم نے پوری کرنی ہے۔ دوسری مثال ہے قوتیا یاسر یدہ، یاسر کا ہاتھ کاٹ دیا گیا۔ قوتیا یاسر یدہ، اب یہاں اس مثال کے اندر یاسر یہ مبدل منہ ہے اور یدہ یہ اس کا بدل ہے۔ تو ہاتھ جو ہے یہ یاسر کا کل نہیں ہے، ہاتھ جو ہے یہ یاسر کا کل نہیں ہے بلکہ اس کا جز ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ صرف ہاتھ نہیں ہوتے، اس کے بے شمار اعضاء ہیں اور ان میں سے ایک ہاتھ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ بدل باز ہوگا، یدہ بدل باز ہے، یاسر مبدل منہ اور یدہ مضاف الیہ مل کر اس کا بدل باز بن گیا۔ تیسری مثال ہے جاء زید حامد، آیا زید حامد۔ تو یہ بدل غلط ہے کہ پہلے اس نے زید کا نام لیا کہ زید آیا، لیکن وہ غلطی سے اور سبقت لسانی سے نام لیا گیا تھا۔ دوبارہ اس کی اصلاح کرتے ہوئے فوراً بولا کہ نہیں حامد، جاء زید حامد، گویا کہ حامد آیا۔
زید جو ہے وہ غلطی سے زبان پہ آ گیا تھا۔ اگلی مثال، رأیت سمیرا مدرسۃ، میں نے سمیر کا مدرسہ دیکھا۔ تو اب یہاں پر سمیرن جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور مدرسۃ یہ اس کا بدل ہے۔ تو مدرسہ جو ہے یہ نہ تو سمیر کا کل ہے نہ سمیر کا جز ہے، بلکہ مدرسہ کا سمیر کے ساتھ ایک تعلق ہے۔ تو سمیر جو ہے اس مدرسے میں جا کے پڑھتا ہے۔ تو جب کوئی ایسا بدل ہو جس کا مبدل منہ کے ساتھ تعلق ہو تو اس کو بدل اشتمال کہتے ہیں۔ اسی طرح اعجبنی الطالب خلقہ، مجھے طالب علم کے اخلاق نے خوش کر دیا۔ تو یہاں الطالب مبدل منہ اور خلقہ یہ بدل۔ تو خلقہ جو ہے یہ طالب علم کا کل بھی نہیں ہے، اس کا جز بھی نہیں ہے، اور یہ غلطی سے بھی نہیں آیا، بلکہ اس کا اس کے ساتھ تعلق ہے، تو یہ بھی بدل استعمال ہوگا۔ جس چیز کا بھی تعلق ہو مبدل منہ کے ساتھ، وہ ظاہری چیز بھی ہو سکتی ہے حصی، اور وہ مانوی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ اخلاق کا اچھا ہونا یہ ایک مانوی چیز ہے جس کا الطالب کے ساتھ تعلق ہے۔ اس طرح لقی عبد الرحمن اخاہ علی، لقی عبد الرحمن، ملا عبد الرحمن اخاہ اپنے بھائی علی کو۔ تو اخاہ یہاں پر مبدل منہ اور علی اس کا بدل۔ تو اخاہ اور علی یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ علی جو ہے اس کا بھائی ہے، تو علی اخاہ کا کل ہے۔ تو عبد الرحمن اپنے بھائی علی سے ملا، تو جب بدل جو ہے وہ مبدل منہ کا کل ہو تو اس کو بدلے کل کہتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ بدلے کل ہے۔ اسی طرح درج ذیل جملوں میں ملون کلمات کا اعراب اور وجہ اعراب بیان کریں۔ جی، سب سے پہلے ہے حفظت القرآن نصفہ، میں نے آدھا قرآن مجید حفظ کر لیا ہے۔ اب حفظت ہے فعل با فاعل، اور القرآن یہ ہے مبدل منہ، اور نصفہ یہ اس کا بدل ہے۔ اب یہ نصفہ جو ہے یہ قرآن مجید کا بدلے بعض ہے، کیونکہ قرآن مجید پورا الگ چیز ہے اور اس کا آدھا ہونا الگ چیز ہے۔ تو قرآن مجید کا نصف جو ہے وہ بھی قرآن کا حصہ ہے، اس کا جز ہے، لہذا اس کو بدلے بعض کہیں گے۔ اور القرآن چونکہ یہ مبدل منہ تھا اور نصفہ اس کا بدل ہے، لہذا جو اعراب مبدل منہ کا ہوگا وہی اعراب بدل کا ہوگا۔ اور پھر ترکیب میں یہ دونوں جو ہیں مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ حفظت کا مفعول بھی بن جائے گا۔ حفظت فعل با فاعل، القرآن مبدل منہ، نصفہ مضاف الیہ مل کر یہ اس کا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر حفظت کا مفعول بن جائے گا۔ اتحدث مع اختی فاطمہ، میں بات کرتا ہوں اپنی بہن فاطمہ سے۔ اب یہاں پر جو فاطمہ ہے اس کا اعراب دیکھنا ہے کہ اس کا اعراب کیا ہے۔ تو اختی جو ہے مع مضاف ہے، اور اختی یہ مضاف الیہ مل کر یہ مبدل منہ ہے، اور فاطمہ یہ اس کا بدل ہے۔ تو اخت بہن سے مراد فاطمہ ہی ہے، یعنی فاطمہ ہی بہن ہے۔ تو اختی جو ہے اگرچہ یہ محل جر میں ہے اور فاطماتی ہونا چاہیے تھا، لیکن فاطمہ چونکہ غیر منصرف ہے تو غیر منصرف کا اعراب جری حالت میں بھی فتحہ ہی آتا ہے۔ تو یہاں پر فاطمہ کا اعراب ہے تو جر، لیکن غیر منصرف ہونے کی وجہ سے اس کی جر جو ہے وہ فتح کے ساتھ ظاہر ہو رہی ہے۔ تو اختی یہ مضاف الیہ مل کر مبدل منہ، اور فاطمہ تا اس کا بدل، مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر مع کا مضاف الیہ، مع مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر اتحدث کا مفعول بن جائے گا یا اس کا ظرف بن جائے گا۔ اتحدث اپنے فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر یا ظرف سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اسی طرح آگے تیسرا جملہ ہے فرحت بالبلبل صوتہ، میں بلبل کی آواز سے خوش ہوا۔ اب یہاں پہ فرحت فعل با فاعل ہے، اور بلبل جو ہے یہ مجرور ہے، اور مجرور ہونے کے ساتھ ساتھ یہ مبدل منہ ہے اپنے ماں باپ کے لیے، اور صوت ہی بلبل کی آواز،
تو آواز جو ہوتی ہے وہ اس کا جز ہوتا ہے، وہ کل نہیں ہے. تو یہ مبدل من ہو اور صوت ہی مضاف مضاف الیہ مل کر بدل اور بدل باز. مبدل من ہو اپنے بدل سے مل کر یہ بن گیا با حرف جار کا مجرور. با حرف جار اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہو گیا فرحت فعل کا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. آگے ہے ذهبنا الى المدرسة الى المسجد، ہم گئے مدرسہ کی طرف مسجد کی طرف. تو گویا کہ بھول کر اس نے مدرسہ کا نام لے دیا حالانکہ اس نے مسجد کا نام لینا تھا. تو الى المدرسہ جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور الى المسجد یہ اس سے بدل ہے، اور یہ بدل غلط ہے. بھول کر اس نے مسجد کی بجائے مدرسہ کا نام لے لیا. تو ذهبنا فعل بفاعل اور الى المدرسہ مبدل منہ اور الى المسجد یہ اس سے بدل. مبدل منہ اپنے بدل سے مل کر یہ متعلق یہ جار حرف جار الہ کا مجرور ہو گیا، اور جار اپنے مجرور سے مل کر یہ ذهبنا کا متعلق ہو گیا. فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اگلی مثال ہے ہمارے پاس فحسنی المہندس الطبیب. فحسنی میرا ٹیسٹ کیا، مہندس نے انجینئر نے، الطبیب نہیں طبیب نے ڈاکٹر نے. فحسنی کوئی بھی ٹیسٹ ہو سکتا ہے، طبی ٹیسٹ کو فحص کہتے ہیں. تو پہلے اس نے بھول کر غلطی سے انجینئر کا نام لے لیا، حالانکہ انجینئر جو ہے وہ انسان کا طبی ٹیسٹ نہیں کر سکتا ہے. تو فوری طور پر اپنی اصلاح کرتے ہوئے بولا کہ الطبیب نہیں ڈاکٹر نے. تو فحسنی المہندس الطبیب. اب اس مثال میں بھی المہندس جو ہے یہ مبدل منہ ہے اور الطبیب جو ہے یہ اس سے بدل ہے. تو یہ بدلے غلط ہے. تو فحسنی فحسا فعل اور نون ضمیر نون وقایا کا اور یا ضمیر متکلم کی یہ مفعول. المہندس اور الطبیب یہ مبدل منہ اور اپنے بدل سے مل کر یہ فحسا کا فاعل بن جائے گا. فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. تو آج کا ہمارا سبق اتنا ہی ہے کہ بدل سے مراد وہ تابع ہوتا ہے جو مطبوع کی طرف منسوب حکم سے خود مقصود ہوتا ہے، اس کا مطبوع مقصود نہیں ہوتا بلکہ وہ بطور تمہید کے ذکر کیا جاتا ہے. اب یہ بدل جو ہے یہ کبھی تو مبدل منہ کا کل ہوتا ہے، اگر یہ کل ہو تو اس کو بدل کل کہتے ہیں. کبھی اس کا بعض ہوتا ہے، اگر بعض ہو تو اس کو بدل بعض کہتے ہیں. کبھی جو ہے اس سے متعلق ہوتا ہے تو اس کو بدل اشتمال کہتے ہیں. اور کبھی جو ہے غلطی سے بیان کر دیا جاتا ہے مطبوع مبدل منہ اور پھر بدل جو ہے وہ لا کر اس کی اصلاح کی جاتی ہے، تو اس کو بدل غلط کہتے ہیں. اس کے بعد ہم نے چند ایک مثالیں پڑھی ہیں. اب اگر آپ کے ذہن میں کوئی اشکال کوئی کویسچن بدل کی بحث سے متعلق ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں. بدل کی جو بھی قسم ہو، بدل کل ہو، بدل بعض ہو، بدل اشتمال ہو یا بدل غلط ہو، بدل کی کوئی بھی قسم ہو، یہ اپنے مبدل منہ کے اعراب میں اس کی تابع ہوگی. اصل ہماری بحث یہ چل رہی ہے کیونکہ یہ توابع کا بیان ہے، اور توابع میں سے ایک تابع جو ہے وہ بدل ہے، اور بدل کی ساری اقسام جو ہیں اعراب میں مبدل منہ کے تابع ہوتی ہیں. جو اعراب مبدل منہ کا ہوتا ہے وہی اعراب بدل کا ہوتا ہے. مبدل منہ اگر مرفوع ہے تو بدل بھی مرفوع ہوگا، مبدل منہ اگر منصوب ہے تو بدل بھی منصوب ہوگا، اور مبدل منہ اگر مجرور ہے تو بدل بھی مجرور ہوگا. جی لیسن واضح ہے، کوئی کوشچن نہیں ہے کسی کے پاس؟ چلے جی ماشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.